السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، ماہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ انشاءاللہ آج یا کل سے شروع ہو جائے گا۔ یہ مبارک مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اس لیے اس کا نام ہی ہے سفر الخیر، یعنی خیر کا مہینہ، یا سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کچھ کم علمی کی وجہ سے یہ مبارک مہینے کو معاذ اللہ برا سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اور ہمارے عوام میں یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ یہ مہینہ برا مہینہ ہے، اس میں بلائیں آسمان سے اترتی ہے، بیماریاں اترتی ہے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک نظریہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا، خاص کر کے عورتوں کے اندر یہ باتیں بہت مشہور ہے، اور یہ بھی مشہور ہے اگلے جو 13 دن ہے، اس کو 13 تیجیوں بولتے ہیں، اور یہ 13 دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کوئی اچھا کام کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، شادی کرنی ہو، کوئی نیا مکان لینا ہو، تو کہتے ہیں تیجیو چھوٹے پچھی۔ یہ تیجیو نہ جانے کہاں سے گھسا دی، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ 13 تاریخ کو ہمارے نبی پاک کو کچھ اچھا ہوا تھا، 13 دن جو ہے وہ طبیعت برابر نہیں تھی، بیمار تھے،
13 तारीख को अच्छा हुआ था, दालिये खाए थे, तो लोग दालिये खाते हैं, गलियों में शोर आवाजें होती, चलो दालिया गनीमनो पेजियो छुट्टी। किताब में तो है नहीं ऐसा। और ये भी मशहूर है कि ये महीने के अंदर जो आखिरी बुध आती है, कहते हैं कि आखिरी बुध को हमारे नबी पाक को कुछ तबीयत ज्यादा अच्छी हुई थी और तफरीह के लिए निकले थे, सैर करने के लिए। तो हमारे मुसलमान भाई अपनी औरतों को लेके घूमने के लिए निकलते हैं, वो भी चौपाटियों पर, बाग बगीचे में, और कहते हैं कि ये सुन्नत अदा कर रहे हैं, रसूल पाक ने रिया वगैरह आखिरी को। तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, याद रखो ये सब जहालत की बातें हैं। 13 तेजियों या ये दालिया, ये आखिरी बुध, शरीयत में कोई असल नहीं है, ये सब औरतों की बातें हैं। इस्लाम में किसी चीज को हम मनहूस नहीं कह सकते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी हज फरमाया, जिसको हज्जतुल विदा कहा जाता है, तो हज्जतुल विदा के मौके पर मैदान अरफात में आपने जो तारीखी खुतबा दिया था, 10,000 सहाबाए किराम के सामने आपने फरमाया था कि ओ मेरे सहाबाओ, अब दीन मुकम्मल हो चुका है। और आपने फरमाया था कि जितने भी खुराफात थे, बुरी बातें थी, शिर्क था, कुफर था, जहालत थी, सबको मैंने कुचल दिया है, सबको मैंने मिटा दिया है, और अब दीन मुकम्मल हो गया है। और उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया था कि इस्लाम में कोई तारीख, कोई दीन पूरा नहीं है, कोई जानवर पूरा नहीं, कोई परिंदा पूरा नहीं। आपने ये भी फरमाया कि कोई बीमारी, चाहे कैसी भी बीमारी हो, वो किसी को लग नहीं सकती। और इनका तजर्बा ये कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, लोग डरते थे, कोरोना वाले से दूर भागते थे। तो वहां हमारे मुसलमान भाई, मियाँ भाई के बच्चे अपनी मैयतों को तो दफनाते थे, गैर कौम की जो मैयतें होती, इनके घर वाले दूर भागते थे, इनको जलाने के लिए कोई नहीं जाते थे। वहां हमारे मियाँ भाई के बच्चे इनकी मैयतों को जलाते थे, इनको ऑक्सीजन चढ़ाने जाते। गांव के, ये गांव के भी बहुत से बच्चे ऑक्सीजन चढ़ाने जाते कोरोना वाले के पास। मैं खुद भी कोई बीमार होगा, दम करने जाता कोरोना वाले के पास, तो कहते आपको लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, और हमारे बच्चों को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आका का फरमान है कि ये बीमारी उड़कर किसी को लगती नहीं है, चाहे कैंसर की हो, चाहे ताउन की हो, चाहे कोरोना की हो, ये बीमारी लगती नहीं है। ये हमने देख लिया, अगर लगती हो तो फिर हम भी मर जाए, हमको भी कोरोना हो जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तो बीमारी जो है वो के किसी को लगती नहीं। दूसरी बात फरमाई कि कोई दीन खराब नहीं है इस्लाम में, कोई तारीख, कोई रात खराब नहीं, कोई महीना खराब नहीं, सब दिन अल्लाह के। इस मौके पर मुझे एक वाकया याद आ रहा है। अभी बाबा का उर्स भी चल रहा
کا عرس ہوتا ہے، آج غالباً آخری دن ہے۔ حضرت عبدالقادر سائیں بابا آلِ رسول تھے، بہت بڑے ولی اللہ۔ ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3، 13 اور 23 تاریخ اچھی نہیں، یہ دن اچھا نہیں، وہ دن اچھا نہیں، تو کیا اسلام میں کوئی دین برا ہوتا ہے؟ حضرت عبدالقادر سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اسلام میں کوئی دن برا نہیں ہے، سب دن اللہ کے ہیں۔ ہاں جس مسلمان کی فجر کی نماز چھوٹ گئی سمجھو اس کے لیے وہ دن برا، ان کے لیے وہ دن بگڑا۔ باقی اسلام میں کوئی دن برا نہیں ہے، کوئی رات بری نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں، کوئی سال برا نہیں، سب دن اللہ کے ہیں، تو کوئی دن برا بھی نہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جانور یا کوئی پرندے کی آواز بھی بری نہیں۔ ہمارے اندر کیا ہے، الو بولتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اب نہیں جانا یہ کام کے لیے، الو بول رہا ہے۔ کہیں جا رہے ہیں، بلی آڑے اتری، ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلی آڑے اتری، اب ہمارا کام نہیں ہو جائے، کام نہیں ہوگا، چلو واپس چلے جائے، بلی آڑے اتری۔ تو آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ ہے یا بلی کے اوپر؟ یہ چھوٹا شرک ہے۔ ارے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرو۔ یہ بلی یہ پرندے کی آواز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے۔ بعض لوگ آقا فرماتے ہیں کہ ستاروں کو مانتے ہیں، ہتھیلیوں کی لکیر کو مانتے ہیں، جس کو گرہ کہتے ہیں، راسی کہتے ہیں، ہتھیلی دکھاتے ہیں، تو ستارے کے اوپر اپنی قسمت کو دیکھتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے ماں کی پیٹ میں، یعنی 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ 3 چیزیں لکھ دے، اور فرشتہ آتا ہے 3 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ کون سی؟ پہلی ہماری زندگی کتنی ہے، موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، کس بہانے سے ہوگی، تو وہ موت لکھ دیتا ہے فرشتہ، جس دن ہونے والی ہوتی، جس تاریخ ہونے والی ہوتی، جس جگہ پر ہونے والی ہوتی ہے، جو بہانے ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ دن، وہ تاریخ، وہ جگہ، وہ وقت اللہ کا فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اس سے پہلے پھر کوئی ہمیں مار نہیں سکتا۔ لوگ ڈرتے ہیں کسی سے، یہ الگ بات ہے، یہ ان کے ایمان کی کمزوری ہے، باقی کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے ہمیں مار سکے۔ جب لکھی ہے تبھی آئے گی، اور جب آئے گی تب کوئی بچا نہیں سکے گا، اوکے رہے گی۔ یہ موت، اور دوسری چیز اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں روزی، رزق، جو لکھا ہے ملنے والا ہے۔ ہمارا رزق کوئی باندھ نہیں سکتا ہے، کہتے ہیں اللہ ایسا جی روزی کو بدیر لے آئے، ارے اللہ کو کوئی باندھ سکتا ہے؟ اللہ چوٹی کو چوٹی کے برابر، ہاتھی کو ہاتھی کے برابر دے ہی دیتا ہے، کسی کو بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ ہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یسأل الانسان الا ما شاء، انسان کے لیے محنت کے بغیر کچھ نہیں، حرکت کرو برکت ہو، محنت کرنی چاہیے، بیٹھے بیٹھے نہیں ملتا ہے۔ یہ دوسری بات روزی، اور تیسری بات ہے
شکی اور سعید ہونا، یعنی بچہ یا بچی نیک بنے گا یا برا بنے گا، یہ چیز بھی رشتے لکھ دیتے ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، چوتھا مہینہ چلتا ہے، تب یہ تینوں چیزیں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہتھیلیاں دکھاتے ہیں وہ روڈ پہ بیٹھے ہوتے 10 روپے والے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یہ ستارہ گرہ، یہ ہاتھ دکھانا، یہ ہمارے اسلام میں نہیں۔ اور چوتھی چیز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر، یعنی یہ سفر کے مہینے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برا مہینہ ہے، بلائیں اترتی، بیماریاں اترتی ہے، یہ سب غلط بات ہے۔ سفر میں ایسا کچھ نہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ 13 دن آقا کو بیماری شروع ہوئی تھی، 13ویں دن اچھا ہوا تھا، دالیے کھائے تھے، یہ سب غلط۔ یہ دن برے نہیں ہے، یہ دنوں کے اندر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہیں سگائی کرنی ہوتی نہ ہے وہ بیجی والے دی بیجی چھوٹے بچی یہ نہ کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیڈی میں کرنے میں تو سکسیس نہ تھی، کامیاب نہ تھی، کامیاب تھائی پڑھنے میں تو اولاد نہ تھی۔ اب یہ دن میں نکاح کرنا اگر پورا ہوتا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم اور خاتون جنت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح ہمارے آقا علیہ السلام نے انہی دنوں میں کی۔ اگر برا ہوتا تو ہمارے آقا کرتے اپنی بچی کی نکاح، کیا وہ سکسیس نہیں ہوئی؟ ارے ایسی نکاح تو دنیا میں کسی کی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور کہتے ہیں کہ اولاد نہ تھی، یعنی اولاد تھی تو نالائق تھی، تو ماں فاطمہ اور مولا علی کی اولاد حسنین کریمین جیسی کوئی اولاد ہوگی دنیا میں؟ جس نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، آج بھی ہم اس کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ سب غلط باتیں کہتے ہیں کہ یہ دن میں نہیں کرنا چاہیے شادی بیاہ، ایسی کوئی شریعت میں کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں یہ ہمارے آقا علیہ السلام ہیں، آپ نے بھی اسی مہینے میں نکاح کی تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح آقا علیہ السلام نے سفر میں فرمایا۔ تو سفر میں نکاح کرنا، اپنی اولاد کی نکاح کرنا، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں کہ نکاح سکسیس نہیں ہوتی ہے، اولاد نہیں ہوتی ہے، اولاد نافرمان ہوتی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، ان کو نہیں ماننی چاہیے۔ اور یہ آخری بدھ کے بہانے ہمارے میاں بھائی نکل پڑتے ہیں، عورتوں کو لے کے بن ٹھن کے پیچھے بٹھاتے ہیں ٹو ویل میں اور ایڈورٹائز کرتے ہیں، سب کو دکھاتے ہیں اور چوپاٹیوں پر پھراتے ہیں، بے پردہ باغ بغیچے میں پھرتے ہیں، موج مزہ کرتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، حضرت ہو کے سنت تھی اگلی محبت آئے تو ہی روز صفا چٹ کری چھڑے تو داڑھی رکھنے ہی تو وہ وڈی سنت ہے۔ یہاں تو حال یہ میٹھا میٹھا حسب اور کڑوا کڑوا تو آسان آسان یہ سنت ہوا ہے، یہ پر پاچی سنت پڑھنا ہے، یہ غلط بات ہے۔ آخری بدھ کو ہمارے آقا علیہ السلام پھرنے کے لیے نکلے تھے، بالکل سراسر غلط ہے۔ بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فتاوی رضویہ کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ماہ سفر کی آخری بدھ کو مرز وصال کی ابتدا ہوئی۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو جو بخار یعنی کہ شرف حاصل کرنے کے لیے آقا کے پاس آیا تھا، آخری بدھ سے شروعات ہوئی تھی بیماری کی، آخری بدھ سے تو شروعات ہوئی اور یہ مرض بڑھتا گیا
بتا گیا 12 ربیع الاول شریف کو آقا علیہ السلام کا وصال شریف ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ آخری بدھ جو بھولے گا یا کتنی غلط بات، ایک چیز سنت نہ ہو، ان کو سنت ثابت کرنا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جانے والا کام ہے۔ جانتے نہیں ہے تو یوں ہی مفتی نہیں بننا چاہیے، ہے نا؟ دیکھو بیماری کی بات آئی، بیماری بھی ہمارے آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ بیمار تو ہم بھی ہوتے ہیں۔ آج ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ کہ ہمارے جیسے تھے۔ ارے میاں بیمار تو بھی پڑتا ہے اور ہمارے آقا بھی پڑے تھے، تو بیمار پڑتا ہے، تیرا بھاؤ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، تیری اولاد کیا تیری بیوی بھی قریب میں نہیں آتی ہے اور مر جاتا ہے اسپتال میں، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے اور نبی سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام جب بیمار ہوئے، حدیث پاک میں ایک روزانہ اللہ تعالی جبرائیل امین کو بھیجتا اور جبرائیل امین علیہ السلام آ کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کی عیادت کے لیے بھیجا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے کیف حالک، آپ کی طبیعت کیسی ہے، اللہ پوچھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک ان کے محبوب کا مقام کیا ہے وہ دکھانے کے لیے اللہ روزانہ جبرائیل کو بھیجتا اور فرماتا کہ جا میرے حبیب کی طبیعت پوچھا، ان کی طبیعت کیسی ہے۔ روزانہ جبرائیل آتے اور عرض کرتے کیف حالک، آپ کی طبیعت مبارک کیسی ہے۔ اور دیکھو موت تو سب کو آنی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی فرقے والا ہو۔ ناستک ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آئے گی۔ آج یہ لوگ ہمارے نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، موت ہمارے آقا کو بھی آئی، موت بھی ایک معجزہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ مرض بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، 12 ربیع الاول شریف کا دن آیا، اس سے 3 دن پہلے روزانہ کوئی آتا دستک دیتا، ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہوتی حجرے میں، تو سمجھتی کہ کوئی دیہاتی آیا ہوگا، کوئی گنوار آدمی آیا ہوگا، فارم کا دروازہ کھول کے میرے بابا کو تکلیف دے گا، میرے بابا کی طبیعت ابھی اچھی نہیں ہے، یہ سوچ کے ماں فاطمہ آواز دیتی تھی کہ چلا جا ابھی میرے بابا کی طبیعت اچھی نہیں، بندہ چلا جائے۔ دوسرے دن آتا، دوسرے دن بھی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی جواب دے دو، چلا جاتا۔ تیسرے دن آیا، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، ہمارے غیب بتانے والے نبی اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت کی عورتوں کی سردار ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں بیٹی، یہ آج 3 دن سے تو جس کو واپس کر رہی ہے پتا ہے وہ کون ہے آنے والا؟ کوئی دیہاتی لگتا ہے، روزانہ آتا ہے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، میں ان کو منع کر دیتی، وہ چلا جاتا۔ کہا بیٹی وہ کوئی دیہاتی نہیں ہے، وہ موت کا فرشتہ ہے، اسرائیل ملک الموت ہے، اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے، ہم اجازت نہیں دیتے ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے۔
اب ہے کسی کی طاقت کہ ملک الموت کو واپس کرے؟ چاہے گاؤں کا بڑا چودھری ہو، او بڑے سے بڑا عہدے والا ہو، بڑے سے بڑا راجا ہو، مہاراجا ہو، بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، کوئی بھی ہو، جب موت آئی، موت کا فرشتہ آئے گا، کیا وہ اس کو واپس کر سکے گا؟ نہیں۔ یہ اگر مقام دیا ہو اللہ نے تو ان پیغمبروں کو دیا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا ہے، ان کی طبیعت منع کرتی ہے واپس کر دیتے بغیر اجازت۔ یہ فرشتے بھی ان کے گھر میں آ نہیں سکتے بے اجازت، جبرائیل بھی ان کے گھر آتا نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں شان و قدر والے ہے، موت کا فرشتہ بھی بغیر اجازت نہیں آ سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا بیٹی وہ موت کا فرشتہ ہے، تیسرا ہے ملک الموت، 2 دن سے واپس جا رہا ہے، آج واپس نہیں کرنا، تم پردے میں چلی جاؤ، ان کو اندر آنے دو۔ تو پھر ماں فاطمہ دروازہ کھول کے چلی جاتی ہے پردے میں، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ملک الموت آئے، 2 زانوں بیٹھے، سلام عرض کیا، اور پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کی روح نکالوں، اگر آپ اجازت نہ دو تو مجھے اللہ کا حکم ہے میں واپس چلا جاؤں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جی اے ملک الموت، جب میرے رب کی یہ رضا ہے، وہ مجھے بلانا چاہتا ہے تو میں میرے رب کی رضا پر راضی ہوں، لیکن اے ملک الموت تو یہ تو بتا، جب تو کسی کی روح نکالتا ہے تو اس وقت میت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے بتا۔ ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کو آپ یوں سمجھو کہ بایک وقت اگر کسی کے جسم کے اوپر تلوار کے 1000 وار کیے جائے، ان کو کتنی تکلیف ہوگی؟ جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا، خیمہ بن جائے گا، کتنی تکلیف ہوگی؟ بہت تکلیف ہوگی، 1000 بار بایک وقت اتنی تکلیف ہوتی۔ یا یوں سمجھو کہ کوئی پتلی سی چادر کسی خاردار جھاڑ کے اوپر، بیری کے جھاڑ کے اوپر ڈال دی جائے، چادر کو، پتلی چادر کو، پھر اس کو کھینچی جائے تو چادر کا کیا حال ہوگا؟ آقا نے فرمایا ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہی تکلیف ہوتی ہے بندے کو جب میں روح نکالتا ہوں، ان کے بال بال سے روح نکالتا ہوں، پاؤں سے شروع کرتا ہوں، بال بال سے ان کی نسیں کھینچتی، ان کا دم گھونٹتا ہے اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد روح نکلتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو رو پڑے، کہ اے ملک الموت، جب میرے امتی کو اتنی تکلیف ہوگی روح نکلتے وقت، تو میں اپنے کسی بھی امتی کی یہ تکلیف دیکھ نہیں سکوں گا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکے گی یہ تکلیف۔ اے ملک الموت، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، میرا جھانکنے کا وقت ہے، میری امت کی پوری تکلیف جس کو جتنی دینی ہے، ساری تکلیف آج مجھے دے دے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے کسی امتی کو ایسی تکلیف نہیں دینا۔ تو ملک الموت نے مسکرا کر فرمایا آقا
آپ فکر نہ کرو امت کی، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے، جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی، آپ کا عشق ہوگا، مجھے حکم ہے ان کی روح تو میں ایسے نکالوں گا جیسے آٹے میں سے پاک کھینچا، جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جاتی ہے، اس طرح سے جو آپ کا سچا امتی ہوگا، بھلے گنہگار ہو لیکن اس کے دل میں آپ کی اور آپ کے آل کی محبت ہوگی، ان کی روح میں بالکل آسانی کے ساتھ نکالوں گا جیسے پھول میں سے خوشبو نکل جائے۔ آپ تشریف فرما ہوں گے، وہ آپ کا امتی آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور ان کی روح اس طرح سے جنت میں چلی جائے گی، اس کو پتا بھی نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آقا نے فرمایا اے ملک الموت، جب یہ بات ہے تو اب خوشی سے میری روح نکال لے۔ اس کے بعد ملک الموت نے روح نکالی، صرف اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کے اوپر ہمارے آقا نے عمل کیا، اور اس کے بعد وہ روح مقدس پھر سے آپ کے جسم میں ڈال دی گئی۔ آپ آج بھی زندہ ہے، حیات النبی، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہمارے آقا مرے نہیں ہے، یہ وصال شریف بھی ایک معجزہ ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بتانا یہ تھا کہ یہ ماہ مبارک جو اب شروع ہوگا آج یا کل سے، ان کو برا مت سمجھنا، یہ ماہ مبارک بڑا ہی بابرکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، اس کا نام ہی سفر المظفر ہے، یعنی کامیابی کا۔ یہ ماہ مبارک کے اندر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آتی ہے، مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سہندی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اکبر جیسے بادشاہ سے ٹکر لی تھی، ان کا اس کا مبارک دن آتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال شریف کا اس مبارک کا دن آتا ہے۔ ایسی ایسی ہستیاں، اس کے علاوہ بھی بہت سے اولیاء کرام کے اس کے دن آتے ہیں۔ ان کو برا کہنا یہ جہالت کی بات ہے، اس لیے یہ مہینہ برا نہیں ہے، اگلے 13 دن بھی خراب نہیں ہے، 13 کیجو کی کوئی اصل نہیں ہے، آخری خود کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ جو بھی اور دنوں میں ہم کام کرتے ہیں اچھے انہی دنوں میں کرو، جتنی ہو سکے نیکیاں کرو، گناہ سے بچو، نمازوں کی پابندی کرو، انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔